बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। 6 दिसंबर का आगाज़ हो गया हफ्ते के दिन का, और आप जानते हैं इस वक्त ना सिर्फ पूरे पाकिस्तान में बल्कि पूरी दुनिया में जहाँ जहाँ ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं, एक ही मौजू है और वह है आज की ये, बल्कि अब 5 दिसंबर गुजर गया है, DGISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस को बहुत ज़्यादा डिस्कस किया जा रहा है। इससे कतई नज़र अभी अगर आप इस पे ना जाएं कि उन्होंने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या बात की, तो भी उस प्रेस कॉन्फ्रेंस से बहुत ही ज़्यादा नेगेटिव इसलिए तासुर गया कि आप जानते हैं कि पाकिस्तान के अंदर 7 से 10 दिन तक नोटिफिकेशन के मामले पे एक पूरी बहस थी और हुकूमत कोई ख़ास वजाहत नहीं कर सकी। हुकूमत के करीबी सहाफ़ी आकर बता रहे थे, और मैं हैरान हूँ कि कल की प्रेस कॉन्फ्रेंस में किसी एक भी हुकूमती सहाफ़ी का कोई क्लिप नहीं चलाया गया। सबसे ज़्यादा वसूख से जिन्होंने ख़बरें दी वो हुकूमत के हामी सहाफ़ी हैं, जिन्होंने यहाँ तक बताया कि मसाइल क्या क्या हैं, फ़ौज और हुकूमत के दरमियान किन चीज़ों पर इख्तलाफ है, जिन्होंने बताया कि एयर फोर्स के लोग जाके और मियां नवाज शरीफ से मिले, जिन्होंने बताया कि मियां नवाज शरीफ को मसाइल क्या हैं, जिन्होंने बताया कि हुकूमत कहती है कि फ़ौज की फरमाइशें पूरी कर करके हमारी कमर टूट गई है, और जिन्होंने बताया कि फ़ौज हुकूमत को कह रही है कि तुम चोर हो, डाकू हो, लुटेरे हो, और हुकूमत फ़ौज को कह रही है कि आप भी दूध के धुले नहीं हैं। ये बातें जो हुकूमत के हामी साफ़ी कर रहे थे उनमें से किसी का नाम नहीं लिया गया, और सारा नज़ला गिराया गया है कि जी बाहर बैठकर इमरान रियाज ये कह रहा है, शहजाद अकबर ये कह रहे हैं, शहबाज गिल ये कह रहे हैं, और डॉक्टर मोईन पीरज़ादा ये कह रहे हैं, फ़लाँ ये कह रहा है, फ़लाँ ये कह रहा है। हुकूमत के अपने हामी सहाफ़ी जो पूरे वसूख के साथ खबरें दे रहे थे, उसके ऊपर एक लफ्ज़ भी नहीं बोला गया। अच्छा, तासुर इसलिए भी अच्छा नहीं गया कि जब पहले ये तासुर बन रहा था कि नोटिफिकेशन के मामले पर कोई मसला था और मियां नवाज शरीफ कुछ बारगेन कर रहे थे और वो कुछ चाह रहे थे इमरान खान के ख़िलाफ़, और फिर एक ऐसे टाइम के ऊपर समरी गई जब पहले हुकूमती वज़रा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और इमरान खान के ऊपर ताबड़तोड़ हमले किए और कहा कि इमरान खान जो हैं उनके साथ मुलाकातें बंद कर दी गई हैं। उसके बाद जो DGISPR ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, आज तक इमरान खान के ख़िलाफ़ किसी सियासतदान ने भी इतनी सख्त प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की। आज तक तलाल चौधरी या अता तारड़ या अज़मा बुखारी या यानी हुक्मरान जमात में और PDM में कोई आप अगर कहना कि सबसे बिलो द बेल्ट जो कोई पॉलिटिशियन अगर जाता है तो उसने भी इमरान खान के ख़िलाफ़ ऐसी कोई आज तक प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की जिस तरह की प्रेस कॉन्फ्रेंस DGISPR की जानिब से की गई। अच्छा, उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के ऊपर ज़ाहिर है उसके ऊपर कई घंटों तक बात हो सकती है, एक एक नुक्ते के ऊपर बात हो सकती है, और अब तो सोशल मीडिया आपके सामने है कि एक यानी पहले फैसल वाडा ने बहुत धमकी आमेज़ बयान दिए और कहा कि जो अब ज़बान खोलेगा उसकी ज़बान का सोल बना देंगे और उसकी ज़बान खींच लेंगे। फिर हुकूमती वज़रा आए, फिर और ख़बरें चलाई गईं और फिर DGISPR ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी। लेकिन उस सब के बावजूद जो सोशल मीडिया पे आप देखें जिस तरह से लोग बात कर रहे हैं, खुल के बात कर रहे हैं, कोई किसी लगी लिपटी के बगैर बात कर रहे हैं, बगैर मतलब बहुत सख्त रिएक्शन लोग दे रहे हैं, तो मुझे तो बहरहाल अगर इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का मकसद कोई खौफ की फ़िज़ा कायम करना था तो मेरा ये एनालिसिस है कि खौफ की फ़िज़ा नहीं बन सकी, बल्कि लोग बहुत सख्त रिएक्ट कर रहे हैं। बल्कि इससे ये हुआ है कि अब तहरीक इंसाफ का जो तहरीक इंसाफ ने 2 फैसले किए हैं वो भी मैं आपको शुरू में बता दूं उनका रद्द-ए-अमल बताने से पहले। एक तो तहरीक इंसाफ ने ये फैसला किया है कि आज यानी 6 दिसंबर को तहरीक इंसाफ की जानिब से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की जा रही है। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में कौन कौन होगा वो मैं आपके सामने नाम रखता हूँ और रद्द-ए-अमल भी रखता हूँ तहरीक इंसाफ का कि आज उन्होंने रद्द-ए-अमल इस वक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस पे पहला रद्द-ए-अमल दिया क्या है। और दूसरा जो है वो सोहेल आफरीदी, उन्होंने पश्तो में एक वीडियो पैगाम जारी कर दिया है, क्योंकि इस वक्त ज़्यादा जो सेंसिटिव मसला बन गया है वो है सोहेल आफरीदी साहब के हवाले से। सोहेल आफरीदी आप जानते हैं कि वो मुहिब वतन पाकिस्तानी हैं, वो दलेर पाकिस्तानी हैं, वो एक बहादुर नौजवान हैं, वो एक गैरतमंद पश्तून हैं, और वो अपनी कौम के लिए, अपने लोगों के लिए, अपने सूबे के लिए जिस तरह की जंग लड़ रहा है वो कोई और सूबा इस तरह से अपने लोगों की जंग लड़ता हुआ नज़र नहीं आ रहा। चाहे वो NFC में सूबे के हिस्से की बात हो, चाहे वो अपने सूबे में दहशतगर्दी ख़त्म करने और अमन व अमान की बात हो, या अपने सूबे में जो है वो दीगर पॉलिसीज़ की बात हो, उस पे जिस ज़बरदस्त अंदाज से सोहेल आफरीदी काम कर रहे हैं, कोई किसी और वज़ीर आला के अंदर इतनी पॉलिटिकल मैच्योरिटी नज़र नहीं आती। सोहेल आफरीदी जिनके बारे में तासुर बनाया गया कि उस्मान बुज़दार प्लस है, उस सोहेल आफरीदी ने कमाल कर दिखाया। आप ज़रा इमेजिन करें कि अगर पंजाब में
पी टी आई का अपोजिशन लीडर खड़ा होकर, यानी आजकल मोइन कुरैशी हैं, इससे पहले मलिक अहमद खान भच्चर थे, अगर मलिक अहमद खान भच्चर या मोइन कुरैशी यहाँ पर लाहौर में खड़े होकर मरीम नवाज के किसी मुतालबे की हमायत कर देते कि मरीम नवाज जो ये बात कर रही हैं हम इसकी हमायत करते हैं, तो आप तसव्वुर करें कि ये कितनी बड़ी कामयाबी इसको गिरदाना जाता कि मरीम नवाज की अपोजिशन, पीटीआई की अपोजिशन भी मरीम नवाज की सपोर्ट कर रही है। लेकिन केपी में ये हो चुका है। सोहेल आफरीदी ने जो एनएफसी के ऊपर बात कर रहे हैं, जो अपने सूबे के वसाइल की बात कर रहे हैं, जो अपने सूबे के हक की पैसे की बात कर रहे हैं, जो अपने सूबे के हक की बात कर रहे हैं, उसके ऊपर अपोजिशन लीडर, जो अपोजिशन जमातें हैं, उनके लोगों ने खड़े होकर, जो अहमद कुंडी हैं और अपोजिशन के दीगर लोग, उन्होंने खड़े होकर बात की कि ये वज़ीर आला बिल्कुल दुरुस्त बात कर रहे हैं। तो आप इमेजिन करें। इसके अलावा मैं आपको अर्ज़ कर चुका हूँ कि हमारे यहाँ ये चीज़ें मैं हैरान होता हूँ कि इस पर मीडिया तो ज़ाहिर बात नहीं करता, और पीटीआई भी इस पर उस तरह से अपनी एक इतनी बड़ी कामयाबी को नहीं क्लेम करती कि सोहेल आफरीदी ने आके अमन जिरगा जो किया केपी की सूबाई असम्बली के अंदर। और इसलिए मैं एक चीज़ का हवाला देता हूँ, और वो बहुत ज़रूरी है कि मैंने और रिजवान गलज़ई साहब ने वहाँ से जब लोग निकल के जा रहे थे तो हमने बहुत से लोगों से पूछा, जिनमें से ख़ास तौर पर एक वो हमने लीडर जो कि इमरान खान के बहुत शदीद खिलाफ हैं और पीटीआई के बहुत खिलाफ हैं, हमने उनसे पूछा, मैंने और रिजवान गलज़ई साहब ने, कि आप बताएं कि आप इस अमन जिरगे पे क्या कहते हैं। उन्होंने कहा कि ये केपी की तारीख में पहली मरतबा केपी असम्बली के फ्लोर पर इस तरह का अमन जिरगा हुआ है जिसमें तमाम अपोजिशन जमातें भी थी, हुकूमती जमातें भी थी, हुकूमती जमात भी थी, तमाम स्टेक होल्डर्स थे, तमाम पॉलिटिकल पार्टीज थी, मजहबी स्टेक होल्डर थे, अमायदीन थे, मिशरान थे, मलिक थे, बड़े थे, सब को सोहेल आफरीदी ने बिठाया। और मैं ये बात भी आपको बता चुका हूँ कि तारीख डिसाइड करने से लेके कि अमन जिरगा किस तारीख को होगा, उसका दावतनामा कैसे प्रिंट होगा, दावतनामे पे क्या लिखा हुआ होगा, कुर्सियां कैसे लगानी हैं, कौन कहाँ बैठेगा, कंपेयरिंग कौन कौन करेगा, रिसीव मेहमानों को कैसे किया जाएगा, अलविदा कैसे किया जाएगा, अलामिया कैसे तैयार होगा, हर चीज़ के अंदर सोहेल आफरीदी साहब ने तमाम अपोजिशन जमातों को बराबर स्टेक दिया, बराबर हिस्सा दिया। ये बहुत बड़ी उनकी अचीवमेंट थी। तो वो सोहेल आफरीदी जिनके साथ कबाइल के लोगों के दिल धड़कते हैं, 78 साल पाकिस्तानी तारीख में पहली मरतबा कबाइलियों को ये इज्जत किसी ने बख्शी के वहाँ के रहने वाले एक आम नौजवान को वज़ीर आला की कुर्सी तक पहुँचा दिया। और इस वक्त कबाइल के अंदर मैं आपको बताऊँ कि कबाइली इलाकों से सोहेल आफरीदी कबाइली इलाकों से है ना, पूरा निज़ाम मिल के भी सोहेल आफरीदी के खिलाफ तमाम कबाइली अजला से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करवा सका। पूरे कबाइली इलाकों से सोहेल आफरीदी के खिलाफ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करवा सके। आप देखें कि केपी के जो स्टेक होल्डर्स हैं, अपोजिशन जमातें, सबको मिला के किसी एक भी जो केपी की सियासत जिन्होंने की हो, जो वफाक का नुमाइंदा ना हो, जिसकी केपी में साख हो, किसी एक भी पॉलिटिकल लीडर से सोहेल आफरीदी के खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करवा सके। उसकी वजूहत क्या है? उसकी वजह यह है कि सोहेल आफरीदी जो अमन की बात कर रहे हैं वो उनके सूबे के लोगों के दिल की आवाज़ है। वो जो अपने सूबे का फंड मांग रहे हैं वो उनके सूबे के लोगों की दिल की आवाज़ है। और फिर सोहेल आफरीदी, जिस तरह से मैंने आपको अर्ज़ किया कि वो दहशतगर्दी के खिलाफ बात कर रहे हैं, वो ये नहीं कह रहे कि दहशतगर्दों से आप बात करें, वो कह रहे हैं कि केपी के लोगों से बात करें, अमायदीन से बात करें, वो कह रहे हैं कि अफगानिस्तान से बात करें, हमारे ज़रिए बात करें, हम जाएंगे। उन्होंने दो बातें बहुत इंपॉर्टेंट की हैं। जिस सोहेल आफरीदी साहब के हवाले से जो कुछ कहा गया वो आपके सामने है। उस सोहेल आफरीदी ने साफ़ियों से मुलाकात करते हुए कहा कि मुझे वज़ीर आला बनने के बाद सबसे ज़्यादा तकलीफ उस दिन हुई जब अडयाला के बाहर एक टाउट के जरिए मुझसे ये सवाल करवाया गया कि आप क्यों पाकिस्तान से अलहदगी चाहते हैं। तो सोहेल आफरीदी ने कहा कि मुझे शदीद तकलीफ हुई कि हमारे दिल पाकिस्तान के साथ धड़कते हैं, हमारे रगों में दौड़ने वाले खून में पाकिस्तान की मोहब्बत शामिल है और हम पाकिस्तान से अलग होने का तसव्वुर नहीं कर सकते। और हमसे सवाल करवाने वालों की और हमारे खिलाफ प्रोपेगेंडा करने वालों की सोच देखो कि वो कितनी आसानी से उन्होंने पाकिस्तान से अलहदगी का बयानिया बनवाने के लिए उन्होंने सवाल करवा दिया। तो उन्होंने कहा आप सोच भी कैसे सकते हैं। उन्होंने कहा मैं पाकिस्तानी था, मैं पाकिस्तानी हूँ और पाकिस्तानी रहूँगा। उन्होंने कहा कि इमरान खान से इश्क की वजह यही है कि इमरान खान पाकिस्तान से मुखलिस है, तो इसलिए हम पाकिस्तान के साथ हैं। उस सोहेल आफरीदी के लिए जो अल्फाज अदा किए गए वो आप सुन चुके हैं। उस पर अब आइए DGSPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौजूद सहाफ़ी एक तो हसन अयूब साहब रात को जाग कर आ गए। उन्होंने कहा रात के इस पहर में इसलिए आया हूँ कि शफी जान झूठ बोल रहे हैं और DGSPR ने कहीं भी सोहेल आफरीदी को कुत्ता नहीं कहा। लेकिन ये वो चीज़ है। इसके अलावा बाकी भी सारे वजाहतें दे रहे हैं, लेकिन ये नैरेटिव इतनी खौफनाक हद तक केपी के अंदर फैल गया है, जंगल में आग की तरह ये नैरेटिव केपी के अंदर फैल गया है।
اور واضح نظر آتا ہے کہ پشاور کا کل کا جو جلسہ ہے 7 دسمبر 12 بجے حیات آباد کمپلیکس میں، سپورٹس کمپلیکس ہے جو بھی کمپلیکس اس کو کہتے ہیں، وہاں پہ کل 12 بجے جو ہونے جا رہا ہے جلسہ، وہ یقینی ہے کہ اس میں 3 گنا لوگ آئیں گے اور قبائلی بہت زیادہ آئیں گے۔ دیکھیں میں ابھی آپ کو ایک خبر بھی دیتا ہوں کہ سہیل آفریدی صاحب سے میں نے ایک سوال کیا تھا، اس کے جواب میں انہوں نے کیا کہا تھا، لیکن پہلے اس پہ مزید بات کر لیتے ہیں کہ 2 جو فیصلے تحریک انصاف نے کیے ہیں۔ ایک فیصلہ تحریک انصاف نے یہ کیا ہے کہ آج 6 دسمبر کو پریس کانفرنس ہوگی، بڑی تگڑی، بڑی جارحانہ، اور کل جو جلسہ ہے اس کے حوالے سے سہیل آفریدی نے پشتوں میں پیغام جاری کر دیا ہے، اور سہیل آفریدی نے کہا ہے کہ آپ سب لوگوں کو کہا ہے کہ آپ 30 سیکنڈز کی ویڈیوز بنائیں اور سب لوگوں کو انوائٹ کریں، اور کل سب لوگ آئیں، اور کل انہوں نے کہا ہے کہ وہ ڈی جے ایس پی آر کی جو پریس کانفرنس ہے اس کا جواب کل وہ اپنی تقریر کے اندر دیں گے۔ یہ کل اس لیے میں آپ کو عرض کر رہا ہوں کہ کل کا جو سہیل آفریدی صاحب کا یہ کل کی جو ان کی سپیچ ہے، نہ صرف سہیل آفریدی صاحب کی بلکہ ایک تو آج پریس کانفرنس میں بھی اہم شخصیات ہوں گی، لیکن کل محمود ثنا چکزئی صاحب بھی سٹیج پر ہوں گے، علامہ راجہ ناصر عباس بھی ہوں گے، کے پی کے سٹیک ہولڈرز بھی ہوں گے پی ٹی آئی سے ریلیٹڈ، جنید اکبر صاحب، باقی کل بہت ہی خوفناک تقریریں جو ہیں وہ ہوں گی۔ تو اب 6 اور 7 دسمبر دونوں جو ہیں وہ امپورٹنٹ ہو گئے ہیں۔ آج پریس کانفرنس کیا ہوتی ہے اور کل جو ہے وہ جلسے میں کیا کہا جاتا ہے۔ اچھا، ساتھ ہی کچھ اور کوششیں کی جا رہی ہیں کہ تحریک انصاف کے اندر وہ لوگ جو پہلے سے کہیں بیان حلفی لکھ کے دے چکے ہیں، جو تحریک انصاف کے اندر برائے نام ہے لیکن اصل میں ان کے دل کسی اور کے ساتھ ہیں، ان میں سے کچھ لوگوں کی آج پریس کانفرنسز کی کوششیں کی جا رہی ہیں کہ ان سے آج پریس کانفرنس کروا کے اور تحریک انصاف بالکل ویسے چھڑوا دی جائے جیسے 9 مئی کے بعد چھڑوائی گئی تھی۔ تو یہ بھی ایک چیز جو ہے وہ اس کے اوپر بھی کام ہو رہا ہے اور اس کے بھی اشارے مل رہے ہیں، اور اب کل جو ہوگی بہرحال وہ بڑا امپورٹنٹ دن ہوگا۔ میں آپ کے سامنے ہاں میں پہلے آپ کو ایک خبر بتا دوں، میں نے سہیل آفریدی صاحب سے کہا، میں نے کہا کہ آپ جب یہ کہتے ہیں کہ آپ پہ جو وفاقی حکومت نے این سی سی آئی کا جو ایف آئی آر کی ہے اینٹی اسٹیٹ، تو آپ کہتے ہیں کہ سوری کہ مجھے یہ وفاق نے نظام نے فل ٹاس دی ہے، میں چاہتا تو اس پہ چھکا مار سکتا تھا لیکن اس سے پاکستان کا نقصان ہوگا۔ میں نے کہا اس سے آپ کی مراد کیا ہے، آپ کیا سے چھکا مار سکتے تھے؟ تو سہیل آفریدی صاحب نے مجھے کہا، اور باقی بھی ہمارے دوست موجود تھے، انہوں نے کہا کہ اگر میں یہ اعلان کر دوں اور قبائلیوں کو کہہ دوں کہ جو بات میں نے اڈیالہ کے باہر کھڑے ہو کر کہی تھی آؤ اور اس کے حق میں گواہی دو، تو انہوں نے کہا کہ میں 1 لاکھ لوگ گواہی دینے کے لیے اسلام آباد لا سکتا ہوں، اور انہوں نے کہا جب میں 1 لاکھ لوگوں کو لاؤں گا تو پھر وہ 1 لاکھ لوگ صرف جو ہے وہ اس بیان کی حد تک گواہی نہیں دیں گے، پھر وہ اور بھی بہت کچھ بولیں گے لیکن وہ پاکستان کے حق میں اچھا نہیں ہوگا۔ تو یہ انہوں نے سہیل آفریدی صاحب نے کہا، اور اس پریس کانفرنس کے بعد سوشل میڈیا پہ جو ریئیکشن آ رہا ہے وہ سارے ٹویٹس آپ دیکھ رہے ہوں گے، بہت ہی خوفناک حد تک پی ٹی آئی کا آفیشیل سوشل میڈیا اکاؤنٹ خوفناک حد تک جس طرح سے ویڈیوز بنا کے جاری کیے جا رہے ہیں، جو ٹویٹر ٹرینڈز چل رہے ہیں، جو لاکھوں ٹویٹس ہو چکے ہیں، وہ بتاتے ہیں کہ جو ایک حکومت سمجھ رہی تھی کہ ڈی جے ایس پی آر کی اس پریس کانفرنس کے بعد بہت خوف کے بادل چھا جائیں گے اور لوگ خوف زدہ ہو جائیں گے، تو ایسا تو نہیں ہوا، بلکہ چیزیں ٹریگر کر گئی ہیں، اور اسی لیے اب یہ وضاحتیں دی جا رہی ہیں کہ ڈی جے ایس پی آر نے جو ہے وہ سہیل آفریدی کو کتا نہیں کہا، لیکن اس وقت جو کے پی کے لیڈرز ہیں ان کے پشتوں میں جو بیانات آنے لگ گئے ہیں یہ خطرے کی گھنٹی ہیں، اور یہ بتاتی ہیں کہ یہ کمپین بہت زیادہ چلے گی اور کل بھی تقریریں بہت سخت ہوں گی۔ تحریک انصاف نے جو رد عمل دیا ہے وہ میں رد عمل آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں، اور اس میں ایک پوائنٹ ہے جو میرے لیے بڑا حیران کن ہے، اس پہ بات کریں گے کہ وہ پوائنٹ کون سا ہے اور پریس کانفرنس کون کون کرنے جا رہا ہے۔ اس میں پی ٹی آئی نے کہا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف ڈی جی آئی ایس پی آر کی جانب سے پارٹی اور چیئرمین عمران خان پر لگائے گئے تمام الزامات کو 2 ٹوک انداز میں مسترد کرتی ہے۔ آج کی پریس کانفرنس اس غیر ذمہ دارانہ سلسلے کا تسلسل ہے جو گزشتہ کئی دنوں سے جاری ہے، جو مختلف وزراء سے شروع ہو کر تارڑ برادران تک اور آج ڈی جی آئی ایس پی آر کے بیان تک آ پہنچا ہے۔ ڈی جی آئی ایس پی آر نے جس لہجے میں عمران خان اور ان کی فیملی کا ذکر کیا اسے کسی بھی طرح ملک کے ایک اہم ترین ادارے کے شایان شان زبان قرار نہیں دیا جا سکتا۔ یہ بات افسوسناک ہے کہ ماضی کی طرح آج بھی یہ تاثر دیا جا رہا ہے کہ سیاسی بحران کی تمام تر ذمہ داری عمران خان پر ہی عائد ہوتی ہے۔ اگر سیاسی جماعتوں کے احترام کے دعوے میں صداقت ہوتی تو زبان اور انداز دونوں مختلف ہوتے۔ پاکستان تحریک انصاف واضح کرتی ہے کہ پاکستان کے منتخب وزیراعظم کے بارے میں اس طرح کی زبان استعمال کرنا کسی ادارے کی پیشہ ورانہ روایت کا حصہ نہیں۔
DGISPR نے آج بار بار کہا کہ ایک شخص ریاست کے لیے خطرہ ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ ریاست اس وقت کمزور ہوتی ہے جب آئین کو پس پش ڈال دیا جائے، جب میڈیا پر تالے لگا دیے جائیں، جب اختلاف رائے کو جرم بنا دیا جائے اور جب خوف کی فضا پیدا کر کے سچ کو دبانے کی کوشش کی جائے۔ ایک طرف پاکستان شدید دہشت گردی کے خطرے سے دوچار ہے، پاک افغان سرحد پر شدید کشیدگی جاری ہے، ایسے میں 2 گھنٹے سے زائد ایک غیر ضروری اور غیر موضوع پریس کانفرنس کرنا قوم کے لیے ناقابل فہم ہے۔ عمران خان وہ لیڈر ہے جنہوں نے ہمیشہ کہا کہ فوج مضبوط ہوگی تو پاکستان مضبوط ہوگا۔ انہوں نے بارہا کہا کہ یہ فوج میری ہے، یہ ملک میرا ہے۔ اس سال مئی میں جب بھارت نے ہمارے وطن عزیز پر ناپاک حملہ کیا تو عمران خان نے اس وقت بھی پورے اعتماد کے ساتھ بری فضائی اور بحری افواج کے جذبے، صلاحیت اور دفاع وطن کی ذمہ داریوں کی مکمل حمایت کا اظہار کیا اور جیل سے ہی بھارت کو للکارا۔ DGISPR اس موقع پر آپ نے خود بھی ان نوجوانوں اور تمام سائبر واریئرز کا شکریہ ادا کیا تھا جنہوں نے دشمن کے پروپیگنڈے کا بھرپور اور مؤثر جواب دیا تھا۔ اس کے برعکس پورا شریف خاندان اس وقت مکمل خاموش اور بے حس بنا رہا، ایک بار بھی مودی حکومت کے خلاف لب کشائی تک نہ کی۔ شریف خاندان نے جو وزیر اطلاعات کل عمران خان پر تنقید کر رہے تھے، انہیں یاد دلاتے چلیں کہ پاک بھارت جنگ کے دوران وہ اسمبلی کے فلور پر کھڑے ہو کر کہہ رہے تھے، مجھے جتنے نواز شریف عزیز ہیں اتنے ہی عمران خان۔ یہ تقریر آج بھی اسمبلی ریکارڈ کا حصہ ہے۔ آج عمران خان کی بہنوں کا میڈیا پر آنا برا لگ رہا ہے، مگر آپ کو وہ وقت یاد نہیں رہتا جب وزیر اعلیٰ پنجاب اور نواز شریف کی برکھا دت کے ساتھ تصویریں اور ان کے انٹرویوز بڑے فخر سے نشر کیے جاتے تھے؟ کیا اس وقت بھارت ہمارا دوست تھا؟ دنیا جانتی ہے کہ بین الاقوامی سطح پر پاکستان کے دفاع کا مقدمہ سب سے مؤثر انداز میں عمران خان نہیں لڑا۔ کشمیر کا کیس جس قوت سے انہوں نے عالمی فورمز پر اٹھایا وہ تاریخ کا حصہ ہے۔ اگر ایک شخص کی ہر سیاسی بات کو دشمن کا بیانیہ قرار دیا جائے تو اختلاف رائے کے تمام دروازے بند ہو جاتے ہیں۔ اوورسیز ترسیلات، IMF پالیسی، معاشی بحران، انتخابی دھاندلی، جیل کی ناانصافیاں، یہ تمام 100% سیاسی موضوعات ہیں اور ان پر بات کرنا ہر شہری کا حق ہے۔ اگر ایک رہنما کی ہر بات کو سیکیورٹی تھریٹ کہا جائے تو پھر کل کو کوئی بھی حکومت اپنے سیاسی مخالفین کو دبانے کے لیے یہی لیبل استعمال کر سکتی ہے۔ یہ راستہ نہ ملک کے لیے بہتر ہے نہ ہی اداروں کے لیے۔ PTI سمجھتی ہے کہ جب کسی ادارے کا ترجمان ریاست کے منتخب وزیر اعظم عمران خان کے لیے تحقیر آمیز جملے استعمال کرے تو یہ صرف عمران خان کی نہیں بلکہ قومی شعور کی توہین ہے۔ DGISPR نے اس حقیقت کو نظر انداز کیا کہ آئین پاکستان طاقت کا سرچشمہ عوام کو قرار دیتا ہے۔ PTI کے خلاف پری پول ریگنگ، انتخابی نشان چھیننا، امیدواروں سے کاغذات نامزدگی لینا، اس سب کے باوجود عوام نے 8 فروری کو عمران خان پر غیر متزلزل اعتماد کا اظہار کیا۔ فارم 47 کے ذریعے عوامی مینڈیٹ کو مسخ کیا گیا، جس کی تصدیق کامن ویلتھ سمیت متعدد ملکی و عالمی اداروں نے کی۔ 26ویں اور 27ویں آئینی ترمیم کا استعمال ووٹ کی حرمت اور عدلیہ کی حیثیت کو کمزور کرنے کی ایک منظم کوشش ہے۔ عمران خان کا جمہوری طرز عمل طاقتوروں کی انا سے ٹکرا گیا۔ عمران خان نے ہر مرحلے پر آئینی اور قانونی راستہ اپنایا، مگر چند افراد کی سوچ اس سیاسی حقیقت کو قبول کرنے پر آمادہ نہیں۔ عمران خان پر ظلم، ذہنی اذیت اور ٹارگیٹڈ کاروائیاں اسی لیے جاری ہیں تاکہ معاشی تباہی، گورننس کی ناکامی، SIFC کی کمزور کارکردگی اور IMF رپورٹس کی سنگینی سے عوام کی توجہ ہٹائی جا سکے۔ PTI ایک بار پھر واضح کرتی ہے کہ اداروں کا کام سیاسی تنازعات میں الجھنا نہیں، ریاستی اختیارات کو نجی مفادات کی جنگ میں استعمال کرنا پاکستان کے مفاد کے سراسر خلاف ہے۔ DGISPR کی زبان میں اس قدر تلخی، تحقیر اور سیاسی رنگ کسی طور افواج پاکستان کے شایان شان نہیں۔ جہاں تک ایک نوٹیفکیشن پر سیاست کرنے کا الزام ہے تو حقائق بالکل واضح ہیں۔ یہ سیاست PTI نے نہیں بلکہ مسلم لیگ نون نے خود شروع کی۔ ایک بھائی لندن جاتا ہے اور دوسرا لاہور میں بیٹھ کر اسی نوٹیفکیشن کی مختلف تشریحات پیش کرتا ہے۔ حکومتی وزراء کے متضاد بیانات اس تماشے کی بہترین مثال ہیں۔ کوئی نوٹیفکیشن کی تاریخ بدل رہا ہے، کوئی نوعیت، کوئی اہمیت۔ یہ سارا انتشار حکومت کے اپنے اندرونی تضادات کا نتیجہ ہے، PTI کا نہیں۔ ہم تو پہلے دن سے 26ویں اور 27ویں آئینی ترمیم کے بنیادی فلسفے، طریقہ کار اور ان کے نتائج کے مخالف ہیں۔ آج میڈیا کی آزادی کا دعویٰ بھی کیا گیا، مگر حقیقت یہ ہے کہ عمران خان کا نام اور تصویر TV پر نہیں دکھائی جا سکتی۔ PTI کی خبریں سینسر ہوتی ہیں جبکہ خود ساختہ بیانیہ عوام پر مسلط کیا جا رہا ہے۔ ایسے ماحول میں یک طرفہ پریس کانفرنسز صرف سیاسی بیانیہ گھڑنے کی ناکام کوشش ہے۔ ملک کے استحکام کا راستہ عوامی مینڈیٹ کے احترام، غیر جانبدار اداروں، آزادانہ انتخابات سے گزرتا ہے، نہ کہ سرکاری بیانیوں اور طاقت کے زور پر مسلط حکمرانی سے۔ ہم یہ فیصلہ پاکستان کے باشعور عوام پر چھوڑتے ہیں کہ وہ آج کی پریس کانفرنس اور اس کے لہجے کو کس نظر سے دیکھتے ہیں اور کس بیانیے میں سچائی محسوس کرتے ہیں۔ کل صبح یعنی آج کا انہوں نے کہا ہے کہ آج یعنی ہفتے کے دن تحریک انصاف اور تحریک تحفظ پاکستان کی مرکزی قیادت، سلمان اکرم راجہ، اسد قیصر، محمود خان چکزئی، علامہ راجہ ناصر عباس ایک مشترکہ پریس کانفرنس میں اپنا
لائے عمل دیں گے. اچھا اس وقت یہ ابھی مبشر زیدی صاحب نے بھی ایک ٹویٹ کیا ہوا تھا, یہ بہت ایک کے پی کے اوپر دباؤ آ رہا ہے. اچھا ایک چیز تو میرے لیے حیران کن ہے کہ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کے حوالے سے جو ریمارکس ہیں اس کا تحریک انصاف کے اعلامیے میں کوئی ذکر نہیں ہے. یہ بڑا حیران کن ہے. کے پی کے جو ترجمان ہیں, کے پی کے جو وزیر ہیں, جو شفیع جان, وہ بہت اگریسو ہوئے ہیں اور انہوں نے بہت سخت بیانات دیے ہیں. کے پی سے تعلق رکھنے والے پشتون لیڈرز بھی بات کر رہے ہیں, لیکن پی ٹی آئی کے اعلامیے میں بہرحال اس حوالے سے سہیل آفریدی صاحب کے حوالے سے جو ریمارکس ہیں ان کا کوئی ذکر نہیں ہے. اور جو کے پی حکومت, کے پی اسمبلی ہے, اس پہ بڑا دباؤ ہے. یہ ابھی میں دیکھ رہا تھا مبشر زیدی صاحب نے بھی ٹویٹ کیا ہوا ہے کہ ڈی جی آئی ایس پی آر نے خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ کو نہیں بلکہ صوبے کے کروڑوں ووٹرز کو گالی دی ہے. صوبائی اسمبلی کو اجلاس بلا کر ڈی جی کو طلب کرنا چاہیے اور اس کے خلاف قرارداد پیش کرنی چاہیے کہ ایک گریڈ 21 کے افسر نے یہ جرات کیسے کی. تو بہرحال جی اس وقت بہت ہی سخت جو ہے وہ ٹویٹس کیے گئے ہیں اور اب دیکھتے ہیں چیزیں کیسے آگے بڑھتی ہیں. لیکن ابھی تک تو یہ ہے کہ چیزیں تلخی کی طرف جا رہی ہیں. اور اب آج جو پریس کانفرنس کی جائے گی اور کل جلسے میں جو تقریریں ہوں گی, اس کے بعد مجھے یہی لگتا ہے کہ حالات اور صورتحال لڑائی جھگڑے اور تصادم کی طرف خدا نخواستہ جا رہے ہیں. اور آپ یہ دیکھیں کہ آج 6 کو پریس کانفرنس ہوگی, 7 کو جلسہ ہوگا, 7 کو وہ اپنا اگلا لائحہ عمل دیں گے, ڈی جی آئی ایس پی آر کو جواب دیں گے, درمیان میں سوموار آئے گا, منگل کو پھر جو ہے وہ عمران خان سے ملاقات کے لیے اڈیالہ کے باہر پی ٹی آئی آئے گی, عمران خان کی بہنیں آئیں گی. اور ایک طرف یہ سارا ہے, پھر سہیل آفریدی جو ہیں ان کو اشتہاری قرار دینے کی کارروائی شروع ہو چکی ہے. ان کے اوپر جو 2024 کا ایک مقدمہ ہے اس میں ان کو نامزد کر کے اور ان کے خلاف کارروائی جو ہے وہ شروع کر دی گئی ہے. چیزیں بہت تلخی کی طرف جا رہی ہیں. اور میں جس طرح سے عرض کر رہا ہوں کہ اگر ڈی جی ایس پی آر کو اپنا موقف پیش کرنا تھا تو دلائل سے بات کی جاتی, سکون اور تحمل سے بات کی جاتی. لیکن جس طرح سے انہوں نے جن الفاظ کا چناؤ کیا, عمران خان کو ذہنی مریض کہا اور عمران خان کو بہت کچھ کہا, اس کے بعد دیکھیں اگر عمران خان ایک بات کر رہے ہیں اور لوگ اس بیانیے کو ایکسیپٹ کر رہے ہیں, تو آپ نے اگر لوگوں کو سمجھانا ہے کہ نہیں عمران خان غلط کہہ رہے ہیں تو آپ دلیل سے بات کریں گے, آپ سکون سے بات کریں گے. اگر آپ عمران خان کے بارے میں اس طرح کے الفاظ استعمال کریں گے تو پھر تو لوگ اور زیادہ ریئیکٹ کریں گے, کیونکہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اس وقت پاکستان کے اندر 90% لوگ عمران خان کے حامی ہیں. آپ جہاں جائیں, جس بندے سے ملیں, آپ کسی خوشی میں جائیں, کسی غمی میں جائیں, فوتگی پہ جائیں, کئی بار ایسا ہوا ہے کہ آپ کسی یہ میرے ساتھ تو ایکسپیرینس ہوا ہے کہ ہم کسی جنازے میں جائیں اور جنازے میں ابھی ٹائم ہو, آپ انتظار کر رہے ہو, تو آپ سے لوگ آگے پوچھتے ہیں عمران خان کا بتائیں. آپ کسی میت کی تدفین کے لیے قبرستان میں موجود ہوں اور سائڈ پہ کھڑے ہوں اور تدفین کی جا رہی ہو, لوگ آپ سے آ کے ایک ہی بات پوچھتے ہیں عمران خان کا بتائیں, ہمارا خان کب باہر آئے گا, اس طرح سے لوگ کہتے ہیں. اور اس نظام کے بارے میں لوگوں کو بڑی کلیئرٹی ہے. ایک اور بات یہ ہے کہ دیکھیں فیصل واڈا نے پرسوں کہا تھا کہ کل کا جمعے کے دن کا کہا تھا کہ جمعے کی صبح سے پاکستان کا عروج کا سفر جو ہے وہ شروع ہو جائے گا. لیکن میں ابھی بھی ٹریول کر رہا ہوں, مجھے جو پاکستانی ملتا ہے وہ حالات سے تنگ ملتا ہے. مجھے کوئی ایک بندہ ایسا نہیں ملا اس پوری ٹریولنگ میں بہت لوگوں سے ملا ہوں, میاں والی میں ایک شادی اٹینڈ کی اور بہت سے لوگوں سے ملاقاتیں ہوئیں. ایک بندہ مجھے ایسا نہیں ملا جس نے کہا کہ میرا کاروبار بالکل ٹھیک چل رہا ہے, چیزیں زبردست ملکی چل رہی ہیں. ہر پاکستانی اس وقت 6-7 چیزوں سے گزر رہا ہے. وہ ولاگ سنے یا نہ سنے, اس بات کی ریئلائزیشن ہونی چاہیے. ہر گھر جو بجلی کا بل وہ دیتے ہیں انہیں پتہ ہے کہ بجلی کی کیا قیمت ہے, گیس کا بل دیتے ہیں انہیں پتہ ہے گیس کی کیا قیمت ہے, گروسری کرتے ہیں انہیں پتہ ہے کہ مہنگائی کتنی ہے. خدا نخواستہ گھر میں کوئی بیمار ہے اس کی میڈیسن لیتے ہیں تو انہیں پتہ ہے میڈیسن کے ریٹ کیا ہیں. کوئی خدا نخواستہ ایسا بیمار ہو کہ اسے ہسپتال لے جانا پڑے, انہیں پتہ ہے کہ ہیلتھ کارڈ نہیں اور کیا تباہی اور بربادی ہے. بچے اگر پرائیویٹ اسکول میں ہیں تو ان کی فیسیں کتنی ہیں, سرکاری اسکول میں ہیں تو وہاں پہ سہولیات کیا ہیں, کسی سرکاری محکمے میں کام پڑ گیا ہے تو وہاں پہ صورتحال کیا ہے, اگر خدا نخواستہ کسی کے ساتھ ناانصافی ہوئی ہے, کوئی چوری ڈکیتی ہوئی ہے اور اس کو تھانے جانا پڑا ہے تو وہاں پہ چیزیں کیسے چل رہی ہیں, اگر کسی کے ساتھ ناانصافی ہوئی ہے اس کو کسی عدالت جانا پڑا ہے تو عدالتوں کے اندر کیا چل رہا ہے. اس وقت آپ پاکستان کے اندر دیکھیں کسانوں کا 2200 ارب روپے کا ایک سال میں نقصان ہوا ہے, انڈسٹریل برباد ہو گیا ہے, ٹیکسٹائل آپ کی بند ہو گئی ہے, ایکسپورٹس آپ کی اس طرح سے نہیں بڑھ رہی, آپ کے ہر دوسرا نوجوان پاکستان چھوڑ کر جانا چاہتا ہے, بے روزگاری پاکستان کی تاریخ کی بلند ترین سطح پر ہے, غیر یقینی کی صورتحال پاکستان کی تاریخ کی بلند ترین سطح پر ہے, غربت پاکستان کی تاریخ کی بلند ترین سطح پر ہے, مہنگائی پریکٹیکلی پاکستان کی تاریخ کی بلند ترین سطح کے اوپر ہے. الفاظ کے گورکھ دھندے میں آپ جیسے اس کو مرضی وہ کر لیں,
چیزیں بہت خراب ہیں گراؤنڈ کے اوپر، لوگوں کی مشکلات بڑھتی چلی جا رہی ہیں، اور پاکستان کا جو نظام ہے وہ عمران خان سے ہی باہر نہیں آ پا رہا۔ 9 اپریل 2022 سے لے کے آج کی تاریخ تک سوائے اسٹاک ایکسچینج کے وہ بھی جعلی طریقے سے آگے گئی۔ مجھے کوئی ایک پاکستان کا شعبہ بتا دیں جو 9 اپریل 2022 کے جہاں پہ کھڑا تھا اس سے آگے گیا ہو۔ ہر شعبہ پیچھے گیا ہے، ہر چیز پیچھے گئی ہے، ہر معاملہ بگڑا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ پاکستان کے اندر اس وقت جو حکومت ہے، عوام نے ان کو ووٹ نہیں دیا، یہ عوام کے ووٹوں سے نہیں آئے، اور جب یہ عوام کے ووٹوں سے نہیں آئے تو یہ عوام کا کیوں سوچیں گے؟ ان کے اثاثے، جائیدادیں، اولادیں، کاروبار، مفادات، یہاں تک کہ علاج بھی پاکستان سے باہر ہے، تو ان کو پاکستان کی کیا فکر اور پرواہ ہے؟ تو چیزیں جو ہے وہ بہرحال تلخی کی طرف اور تصادم کی طرف جا رہی ہیں، جو پاکستان کے حق میں بہتر نہیں ہے۔ اور ابھی بھی اس وقت بھی خبریں آ رہی ہیں کہ پاکستان اور افغانستان کی بارڈر کے اوپر جھڑپیں ہو رہی ہیں اور حالات کشیدہ ہیں، اور لیکن عوام کی کوئی نہیں سوچ رہا۔ 2.5 کروڑ بچہ اسکول سے باہر ہے۔ اس وقت آپ لوگوں کی انسرٹینٹی دیکھ لیں، لوگ خودکشیاں کر رہے ہیں، لوگ ذہنی طور پہ بیمار ہو رہے ہیں، لوگ بجلی کی بل نہیں دے پا رہے، بجلی کا بل دیتے ہیں تو بچوں کے اسکول کی فیس نہیں دے سکتے، بچوں کے اسکول کی فیس دیتے ہیں تو ان کی ٹرانسپورٹیشن برداشت نہیں کر سکتے، وہ کر لیتے ہیں تو گروسری نہیں کر سکتے، اور مطلب بہت ہی لوگوں کے حالات خراب ہیں۔ لوگوں کے سفید پوش لوگوں کی سفید پوشی ختم ہو گئی ہے، بھرم لوگوں کے ٹوٹ گئے ہیں، دینے والے ہاتھ لینے والے ہو گئے ہیں، مڈل کلاس ختم ہو گئی ہے، غریب سے غریب تر ہو گئے، اور اس نظام کو کوئی پرواہ نہیں ہے۔ 26ویں ترمیم میں عوام کے لیے کچھ نہیں تھا، 27ویں ترمیم میں عوام کے لیے کچھ نہیں تھا، کوئی ایک میٹنگ عوام کے لیے نہیں ہوتی، کوئی ایک مہنگائی کے اوپر نہیں ہوتی۔ دہشت گردی اس وقت 21 سال کے ریکارڈ ٹوٹ گئے ہیں دہشت گردی کے، اور دہشت گردی کم ہوتی ہوئی نہیں بڑھتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ یہ سارے کنسرن کی باتیں ہیں ایز اے پاکستانی۔ اللہ تعالیٰ پاکستان پر رحم کرے، اللہ تعالیٰ کرم کرے، لیکن فی الحال تو چیزیں بہرحال تلخی کی جانب جاتی ہوئی نظر آ رہی ہیں، اور خدا نخواستہ تصادم کی طرف جاتی ہوئی نظر آ رہی ہیں۔ مجھے اپنی دعا میں یاد رکھیں۔ الگ نہیں، ہم سب کا حامی ناصر۔ اللہ حافظ۔